खुशियों का एक ऐसा जहां जहां गुजरा हर लम्हा याद रहे। तेरे शहर की गलियां निराली, मुगल आजम मार्की एंड होटल वारी वारी आपकी खुशियों की तकमील के लिए पूरी तरह आरास्ता। हर तरह के शाही पकवान के लिए इंटरनेशनल मयार का किचन और बेहतरीन शेफ के तैयार करदा लाजवाब खानों की वसी वैरायटी। जिला भर और लियाकतपुर की तारीख में अपनी नौयत की मुनफरिद और अजीम शान इमारत इंतहाई नफासत से सजाई गई है। हर फंक्शन के बाद हॉल की मुकम्मल सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की एहतियात के मुकम्मल इंतजामात। Well trained professional staff and excellent service. अलर्ट सिक्योरिटी, 1000 गाड़ियों की कशादा कार पार्किंग, 1500 अफराद की सीटिंग कैपेसिटी और शहर की आइडियल तरीन लोकेशन पर वाक़े। अपनी खुशियों को यादगार बनाने के लिए एतमाद के साथ तशरीफ लाएं और अपने इवेंट को यादगार बनाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 0309 244 5555 and 0343 244 5555। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाम मसरूर नवीद बोबरा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप हाल ही में नायब सदर बार एसोसिएशन लियाकतपुर बने हैं। तो आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। जो आप नायब सदर बने हैं, अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे और आप कानून को कैसे देखते हैं, लियाकतपुर के बेसिक मसाइल क्या हैं, लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी जो है क्या किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से आपसे खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? सर ठीक ठाक। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल हम करते हैं कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा? मेरी इब्तदाई एजुकेशन जो है वो इधर लियाकतपुर शहर में ही, पहले एक स्कूल होता था, प्राइवेट स्कूल होता था, इकरा मॉडल स्कूल उसका नाम था। मेरी बेसिक एजुकेशन वहाँ से है। फिर मैं बहावलपुर चला गया। बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद प्राइवेटली मैंने कुछ ऐसे मज़ामीन के साथ बीए किया जो अमूमी नहीं रखे जाते, मसलन इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, और इन चीज़ों के साथ बीए किया। फिर उसके बाद मैं एलएलबी के लिए चला गया जामिया कराची यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने एलएलबी भी किया, एमए फ़िलासफ़ी भी की, और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर बहावलपुर आ गया। फिर वहाँ से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस किया। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम भी वकील थे, तो उनका चैम्बर था, उनका चलता हुआ एक बड़ा रनिंग मसरूफ़ चैम्बर था। तो मेरे लिए ये ज़रूरी हुआ कि मैं इसी चैम्बर को कंटिन्यू करूं। आपने खुद सोचा कि मैंने वकील बनना है, या आपके वालिद साहब ने ताकीद की कि आपने वकील बनना है? असल में ये मेरे ख़्याल में दोनों ही चीज़ें थीं। वालिद साहब भी चाहते थे कि मैं वकील बनूं। उनकी शायद ख्वाहिश तो थी कि किसी बड़े शहर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ऐसी किसी जगह पे वकालत मैं करूं। लेकिन फिर जो है वो कुछ अपनी सुस्ती, काहली, और कुछ जो है वो हालात के पेश नज़र मैंने यहाँ से ही, मेरा भी शौक़ था वकालत करने का, लेकिन यहाँ पे ही फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। ठीक। आप सीनियर कानूनदान हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एज अ कानूनदान आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी ये एक लाइफ टाइम स्टडी प्रोजेक्ट है। वकालत ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री ले ली, एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया, इवन पीएचडी कर लिया। ठीक। तो ये एक लाइफ टाइम स्टडी प्रोजेक्ट है, आपको सारी ज़िंदगी पढ़ना है। एक बात, पढ़ाई किसी भी वकील को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, उसको टाइम या डिसिप्लिन होना चाहिए। टाइम का जो है उसको ख्याल होना चाहिए अपनी लाइफ में, ऑफिस को, और अपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करनी चाहिए कि वो फैमिली
اور یہ ساری چیزیں، یہ پریکٹس جو ہے ہماری، یہ قربانی مانگتی ہے، فیملی ٹائم کی قربانی مانگتی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کم کرنی پڑتی ہیں اور زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے ڈسپلن کے ساتھ اپنے کیسز پہ. تو اس سے جا کے باقی ذہانت اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر آدمی میں رکھی ہے، کچھ میں ذرا زیادہ، کچھ میں کم، لیکن 90% of the success of a lawyer depends on his own hard work and discipline. سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ کبھی کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، پورے اوور آل دا کنٹری ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہے. بار اور بینچ کا تعلق اسی طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، میننگ دیر بائی جوڈیشری اور لائرز، یہ اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، انکروچ نہ کریں. ججز جو ہیں وہ اپنا کام کریں، وکلاء جو ہیں وہ اپنا کام کریں، اور ہمارا کام بیسکلی ہے کورٹس کو اسسٹ کرنا. ہمیں چاہیے کہ اسسٹنس میں ہم اپنی ایکسیلنس بنائیں، اور عدالت کا کام ہے اس اسسٹنس کو امپلائی کرتے ہوئے کیسز کے فیصلے کرنا. تو عدالتوں کو بھی، جوڈیشل آفیسرز کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اسسٹنس انہیں نہیں صحیح مل رہی تو وہ وکلاء کو کہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ محنت کریں، ابھی ہم کلیئر نہیں ہیں، ابھی ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں ہے. اور جب پوری طرح ود کلیئرٹی آف مائنڈ کسی نتیجے پہ پہنچے کوئی جج صاحب، تب ہی وہ کوئی فیصلہ دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ہمارے آپس میں فنکشنز بھی ہوتے ہیں، ان میں ہم جوڈیشل آفیسرز کو بھی بلاتے ہیں، بطور مہمانان خاص بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، اس سے بھی ہمارا میل جول اچھا ہوتا ہے. تو بیسک بنیادی وہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں میں اپنی اپنی ڈومین میں رہیں گے، اتنے ہی ہمارے تعلقات ان دونوں کے، جیسے کہتے ہیں کہ بار اور بینچ دو پہیے ہیں، تو یہ پہیے اپنی الائنمنٹ میں چلیں گے تو ایک دوسرے کی سپورٹ بھی بنیں گے، ایک دوسرے کو مضبوط بھی کریں گے. اگر کوئی پہیہ اپنی آؤٹ آف لائن ہوگا تو وہ یقیناً پرابلم کا سبب بنے گا. سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایسا قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی. ایک تو اوور پاپولیٹڈ ملک ہے ہمارا، لوگوں کی نیچر بڑی کیا کہنا چاہیے، پھڈے باز بھی ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عدالتوں میں لے آتے ہیں. وہ معاملات جو گھر کی بیٹھک میں یا چند بزرگوں یا گاؤں کے چند بڑے جن کو آسانی سے بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اور لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات عدالت میں لے کے آ جاتے ہیں، جس سے مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک بات یہ، مقدمات چونکہ جو شاید اس وقت جو دنیا کا سٹینڈرڈ ہے کہ کسی کورٹ میں کسی جج صاحب کے پاس ایک مخصوص تعداد سے زیادہ کیسز نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ججز بیچارے جو ہیں وہ اس سے ڈبل، ٹرپل اور ایون مور نمبر آف کیسز میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ ملٹیپلسٹی آف لیٹیگیشن ہوگی تو نہ جج صاحب کسی ایک کیس میں بھی اپنی صحیح لیبر انپٹ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے کیسز کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ مقدمات کی تعداد زیادہ ہے. یہ کیسز کے ڈسپوزل میں تاخیر کی وجہ بنتی ہے. جوڈیشل آفیسرز کی تعداد بہت کم ہے، یہ کیسز کے ڈسپوزل میں رکاوٹ بنتی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ قصور ہم وکلاء کا بھی ہے، تھوڑے ہم سست بھی رہتے ہیں زیادہ تر ٹائم، تو بلا وجہ بھی ہم ڈیٹس لے لیتے ہیں. جب ڈیٹ لینے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو تب بھی ڈیٹس ہو جاتی ہیں، سٹرائکس ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، پروسیجر بھی ہمارے قوانین کچھ ایسے ہیں، ہمارے ضابطہ فوجداری یا ضابطہ دیوانی جو پروسیجرل لا ہیں وہ بھی بہت کمبرسم اور سلو ہیں. ان کو بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنا چاہیے. مثلا کیسز کے ابتدائی مرحلے میں طلبیاں ہوتی ہیں، کرمنل کیسز میں بھی، سول کیسز میں بھی، وہ طلبیوں کا پروسیس ہی کئی مہینے لے جاتا ہے.
تو اس کو ذرا کرٹیل ہونا چاہیے، اس کی جو سمننگ ہے اس کو سمارٹ ہونا چاہیے، آئی مین اس میں مہینے نہیں لگنے چاہیے۔ اسی طرح فریولس درخواست بازیاں ہوتی ہیں، فریولس کیا کہنا چاہیے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جن کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے، وکلاء کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی، اور خود قانون دان جو قانون بناتے ہیں ان کو بھی یہ ہونا چاہیے، تو کیسز جلدی نمٹ سکتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ نائب صدر لیاقت پور بار کے بن چکے ہیں، تو مجھے اپنی ان فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو لیاقت پور میں ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا ہے، بہت بڑا کمپٹیشن رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے گا۔ جی پہلے میں آتا ہوں کہ الیکشن بہت کلوز کال تھی، جی تو واقعی یہ آئی مین دونوں اصل میں ہر جگہ کی طرح، ہر اسٹیشن کی طرح لیاقت پور اسٹیشن میں بھی وکلاء کے دو گروپس ہیں، بڑے گروپس۔ وہ مراد ہم کوئی ایک دوسرے سے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ ایک گروپ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر سرو کر سکتا ہے وکلاء کی کمیونٹی کو، وکلاء کے کازز کو، دوسرا گروپ سمجھتا ہے کہ وہ، لیکن فرام سم ٹائم پاسٹ ناؤ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے اس عدالت کچہری کی بلڈنگ کے اندر اور یہاں کی پولیٹکس میں بیرونی سیاسی عوامل کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا ہے۔ ہمارے جو مقامی سیاسی رہنما ہیں، جو ایم این اے صاحب ہیں یا ایم پی اے صاحبان ہیں، وہ ان کی یہ کوشش رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ ان کی سیاست کی جھلک یا ان کے اثر اور اقتدار اور طاقت کی جھلک اس فورم پہ بھی نظر آئے، یعنی بار ایسوسی ایشن لیاقت پور کے نمائندے ان کی مرضی کے منتخب ہوں، جسے وہ پیٹھ تھپکیں جس کی، وہ جو ہیں وہ اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی چیز جب آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے، جب اپنی ایکسیپٹیبل لمٹ سے کوئی چیز باہر ہونے لگے، تو اس کو جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس دفعہ اپنے جو مقامی سیاسی رہنما ہیں ہمارے بہت محترم ہیں سب کے سب، تو اس دفعہ ہم تھوڑا ان کے یہ صرف یہ الیکشن نہیں، اس سے پیچھے کے بھی 2-3 الیکشن ہم ان کی مخالفت میں یا ایز اگینسٹ دیئر وشز ہم لڑتے رہے ہیں۔ جو امیدوار ان کی سپورٹ کے حامل ہوتے تھے ہم ان کو ریزسٹ کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے نوجوان دوست ہیں میرے، تو اگرچہ ہمارا پینل ایک نہیں تھا، الیکشن میں ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اب وہ ہمارے صدر ہیں تو میں بھی انہیں دل سے صدر تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس تھوڑی سیاسی مداخلت کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کنٹیسٹڈ اور بڑا پیشنیٹ قسم کا ہو گیا تھا۔ تو نیچے 3 سیٹس جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل، وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹری، یہ ہمارے پینل نے جیتی ہیں، اور صدر صاحب جو ہیں وہ دوسرے پینل سے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یقیناً ان کے سپورٹرز نے زیادہ محنت کی، ہمارے لیے بھی ہمارے سپورٹرز نے زیادہ محنت کی، ہم اس وجہ سے کامیاب ہوئے۔ ایک تو پہلا سوال یہ تھا، دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ مجھے بھول گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ نائب صدر ہیں، تو آپ کے کیا پلانز ہیں بار کو لے کر؟ جی میں میرا آفس ایک فارمل آفس ہے، ایسا دیکھا جائے تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، یہ ایک سیریمونیل سیٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہاں اگر پریزیڈنٹ کبھی ڈس فنکشنل سے مراد ایبسینٹ ہوتے ہیں، کچھ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ اپنا آفس کنٹینیو، تب میرے اختیار میں کچھ ہوگا، لیکن یقیناً وہ اس وقت جو موجودہ صدر ہیں وہ میرے بھی صدر ہیں، میں انہیں اسسٹ بھی کروں گا اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے کیسے معاملات حل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو ان کا اور ہمارا، اب ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح۔ ان کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے، ہمارے سیکریٹری صاحب کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے، میرا اپنا ذاتی آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ وکلاء کے ان کی ایک تو وکلاء کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایز اے لائر، سارے اچھے انسان، سارے بہترین ہیں، لیکن کس طرح ان کی لیگل سکلز کو امپروو کیا جائے، خود میں اپنی لیگل سکلز کو امپروو کروں، اس کے لیے کوئی جدید فیسلٹیز لانا،
ای لیبز وغیرہ لانا، انٹرنیٹ کی کوئی لائبریریز وغیرہ وکلاء کی ایکسیس میں لانا، جی یہ ہماری پہلی ترجیح ہے، ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات جو ہیں وہ اسٹریٹجک قسم کے ہیں، مثلاً بار روم ہمارا چھوٹا ہے، ہم اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، واش رومز وغیرہ کی فیسلٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو بہتر لیٹیگنٹس جو ہیں ان کے لیے نہیں ہے واش رومز وغیرہ، ان کے لیے ہم بنانا چاہیں گے۔ اور جو نوجوان لائرز آ رہے ہیں ہر سال ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے چیمبرز، ان کے آفیسز وغیرہ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں وہ اپنے صدر صاحب کو بھی پیش کروں گا کہ عموماً بہت ساری عدالتوں کچہریوں میں وکلاء کے بلڈنگز ملٹی سٹوریڈ ہیں، مثلاً یہ آفس ہے، اس کی چھت خالی پڑی ہے، تو اگر کوئی وکلاء تیار ہوتے ہیں والنٹیرلی تو ان کی چھتیں جو ہیں وہ نئے آفیسز کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ ان کے اس کی مالکانہ حقوق تو خود میرے آفس کا نہیں ہے میرے پاس، I have mere possession of this place، یہ گورنمنٹ اسٹیٹ لینڈ تھی، اس پہ کچہری بن گئی اور اس پہ پھر آفیسز بن گئے، مالکانہ حقوق تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میری یہ تجویز بھی ہے سب دوستوں کے لیے جو واقعی جو سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے دفاتر کا مسئلہ سنگین ہے اور اس پہ سمپیتھیٹک ویو رکھتے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ مل کے دیں اپنے اپنے دفتروں کی چھتیں، اپنے روفز دیں، وہاں پہ ان کے اوپر دوسری ایک اور آفیسز کی ایک اور سٹوریز بنے۔ تو یہ ہیں۔ اس کے علاوہ ججز کے ساتھ کوشش کریں گے کوآپریٹو رہیں، ان سے کام لیں، وہ ہم سے کام لیں، ہم ان سے کام لیں، کسی قسم کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی انٹوورڈ ایکٹ نہ وکلاء کی طرف سے ہو، ججز کی طرف سے تو نہیں ہوتا، عموماً ججز بہت اچھے، بڑے کول مائنڈڈ، اچھے ٹیمپرامنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ہی تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں وکلاء صاحبان، تو کوشش کریں گے کہ یہ ایسے مسائل جو ہیں خوش اسلوبی سے حل کیے جائیں۔ ٹھیک، زبردست سر۔ لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ضلع بننا چاہیے نہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی، ہم جو ہے وہ اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے سب سے زیادہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور جو روڈ لنک کرتی ہے لیاقت پور کو ضلعی ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان کے ساتھ، وہ روڈ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، حادثات ہوتے ہیں، سنگل وے روڈ ہے، 2 وے روڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شوگر ملز پڑتی ہیں، خانپور شہر پڑتا ہے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبے، تو وہاں پہ یعنی ہمیں پہنچنے میں وہاں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، لیاقت پور کی تحصیل جو ہے وہ ایک طرف علی پور کو ٹچ کرتی ہے، اب وہاں سے اگر کسی بندے نے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جانا ہے تو اس کو پورا 1 دن چاہیے، وہ بیچارے، حتیٰ کہ لیاقت پور کا کچھ ایریا دریا کے پار بھی ہے، لوگ 1 دن پہلے دریا پہ کشتی میں بیٹھ کے دریا کراس کرتے ہیں، پھر رات کو صبح کسی عزیز رشتہ دار دوست کے پاس دریا کے اس طرف آ کے رہتے ہیں، اور پھر اگلے پورے دن کا سفر کر کے تو اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں۔ یہ سفر ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اہل اقتدار کے لیے میرے خیال میں یہ شرم کا مقام ہے، جو بھی اس ملک کے فیصلے لینے والے ہیں، کہ اتنی بڑی بڑی تحصیلیں، اتنے دور دور ضلعی دفاتر، اور ان میں بیٹھے فرعون صفت افسر، تو ان کو لوگوں کے مسائل کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ لیاقت پور کو بالکل ضلع بننا چاہیے۔ یہ شہر ایک ویل پلانڈ سٹی ہے، اس میں کسی بھی ماڈرن شہر کی، مثلا یہ پلانڈ سٹی ہے چونکہ سڑکیں کھلی ہیں، اسٹیٹ لینڈ بھی بہت پڑی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز، اور سب سے یہ کہ خانپور لیاقت پور سے آدھے سے زیادہ اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے قریب ہے۔ اسی طرح پرلی طرف صادق آباد ہے، وہ 20 منٹ کا سفر ہے سارا رحیم یار خان سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلا حق لیاقت پور کا ہونا چاہیے، یعنی ہم 100 کلومیٹر بہاولپور سے دور ہیں، 100 کلومیٹر رحیم یار خان سے، نارتھ ایسٹ میں ہم بہاولپور سے 100 کلومیٹر دور ہیں، اور اپنے ساؤتھ میں ہم اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر رحیم یار سے اگر بیمار کوئی ہو جائے تو ہمیں دونوں طرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہسپتال، یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، اس میں کیا فیسلٹیز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یقیناً یہاں کے لوگوں کے لیے
پچھلے 50-60 سالوں سے تکلیف، اذیت، مصیبت کے اسباب ہیں یہ سارے، جی ان کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ اس شہر کو ضلع بنایا جائے. اور جہاں تک آپ نے بات کی لیاقت پور کے لائرز کا کیا رول ہے، تو لیاقت پور کے لائرز کا رول جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ہم لوگوں میں ابھی وہ شعور اس بطور لائر پتہ نہیں کیوں نہیں آ سکا کہ ہم ایک مضبوط فورم رکھتے ہیں اپنے اسٹیشن پہ، اور ہمارے سارے میرٹس ہیں کہ ہم لیاقت پور کے ضلعی اسٹیٹس کے لیے سارے کے سارے میرٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی توانا آواز ہمارے فورم سے نہیں اٹھ سکی ہے. تو اس دفعہ جو ہے وہ جتنے بھی نئے ابھی عہدیداران منتخب ہوئے ہیں وہ ینگ ہیں، کم از کم مجھ سے تو ینگ ہیں، تو وہ انرجیٹک بھی ہیں. میں یقیناً ان کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ اس کو بھی اپنے بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک لیاقت پور کے عوام کے لیے اپنے رائٹس، جیسے وکلاء کا کام ہے لوگوں کے رائٹس کے لیے لڑنا، اسی طرح ہم کو ضلع بنانے کے اپنے حق کے لیے بار ایسوسیشن لیاقت پور کو لڑنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنے کسی ایجنڈے پہ لے آئیں گے. ٹھیک سر، یہ تو ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. اب میں آپ کے پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ ادب سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے؟ کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں قانون سے ہٹ کر؟ ہاں جی بالکل، میں ادب کا باقاعدہ طالب علم ہوں. میں کتابیں ضرور پہلے زیادہ پڑھتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ قانون کی کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. شاعری سے بہت لگاؤ ہے، افسانے بھی پڑھ رکھے ہیں، اب بھی کبھی مل جائے موقع تو ضرور پڑھتا ہوں. عصمت چغتائی، منٹو میں نے پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح شاعروں میں سارے اچھے بڑے شاعر الحمدللہ پڑھ رکھے ہیں، سمجھ رکھے ہیں. غالب صاحب، میر تقی میر، پھر اس کے بعد علامہ اقبال صاحب کا بہت کچھ مجھے اب بھی یاد ہے. پھر فیض احمد فیض صاحب، احمد فراز صاحب، ابھی کل رات ہی میں عباس تابش صاحب کو پڑھ رہا تھا. تو شاعری پڑھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں. گانے جو ہیں وہ بچوں والے بھی سن لیتا ہوں. بچپن کا پیار میرے بچپن کا پیار، وہ بچے میرے کل سن رہے تھے تو میں ان کے ساتھ سنتا رہا. اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان، تھوڑا ویسٹرن میوزک بھی سن لیتا ہوں. تو جس حد تک سمجھ آتا ہے وہ بھی سن لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں. مثلاً پولو کولو میرا فیوریٹ رائٹر ہے، اس کی کتاب الکیمسٹ میں نے پڑھی ہے. اس کے علاوہ دوسری طرف سائیکالوجی پہ کبھی کبھی چانس ملے پڑھ لیتا ہوں. یعنی تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. ٹھیک سر، ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان آلموسٹ سارا دیکھ رکھا ہے. خیبر پاس تک، درہ خنجراب تک گیا ہوں، اور خنجراب پاس تک گئے ہیں. آگے چائنا شروع ہو جاتا تھا، انہوں نے روک لیا، نہیں تو شاید آگے بھی چلے جاتے. ادھر سے کوئٹہ کئی دفعہ جا چکا ہوں. دوسری طرف کراچی ہے، وہ آف اینڈ آن جاتا رہتا ہوں. کراچی میرا جو ہے وہ از لائک ہوم فار می. میں نے وہاں پہ اپنی زندگی کا بہترین ٹائم گزارا ہے. تو پاکستان یقیناً ایک خوبصورت ملک ہے. اس میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ خوبصورتیاں دی ہیں جو بہت دنیا میں نے دیکھا ہے کہ پاسو کون سے جگہ ہے، جب آپ کریم آباد سے خیبر اپنا خنجراب پاس کی طرف جائیں تو پاسو کون ایک جگہ ہے. میں نے دیکھا وہاں پہ باہری دنیا سے آئے انگریز یا گورے سیاح، وہ ایسے پہاڑ ہیں خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے کہ شاید دنیا کے پتہ نہیں کسی اور ملک میں، شاید نیپال میں کوئی 2-4 اور ہوں ایسے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ کئی گھنٹے ایک ہیبت کے عالم میں کھڑے ہو کے لوگ ان پہاڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور اسی طرح گرینری ہے، بہت زیادہ گرینری ہے. ہمارے پورے ناردرن ایریاز میں گرینری ہے. ہم خود ایک صحرائی خطے میں بیٹھے ہیں، یہاں سے کچھ ہی دور صحرا ہے. وہ صحرا کی اپنی بیوٹی ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور کیا کہ دیہی لائف ہے، اربن لائف بہت اچھی ہے. کراچی جیسا کاسموپولیٹن شہر ہے ہمارے پاس، لاہور بھی اب کاسموپولیٹن شہر ہے. تو ہر قسم کے معاملات ہیں. صرف یہ ہے کہ باقی سب شعبوں کی طرح سیاحت بھی جو ہے وہ اگنورڈ ہے پاکستان کی. پھر یہاں پہ اور مسائل بھی ہیں. سیاحوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ میسر نہیں ہے.
وہاں خام خواہ کی ملائیت نے لوگوں کی آزادیاں سلب کر رکھی ہیں. اس وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ بھی اپنے ملک کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. باہر کی دنیا تو بیچاری آتے ہوئے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی چکر میں ہی نہ پھنس جائیں. بالکل. سر آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی مختلف ہیں. سیاسی مختلف ہیں, سماجی مختلف ہیں, اور مذہبی بھی مختلف شخصیات ہیں. جیسے ہر مسلمان کی طرح آئیڈیل پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ہمارے نبی ہیں, اور ان کی دوسری لائف بھی جو ہے ایون سیاسی طور پہ بھی وہ بڑے عظیم رہنما تھے, بہت ہی عظیم رہنما تھے. ماڈرن پولیٹیکل اس میں جو ہے ڈسکورس میں سمجھتا ہوں ماؤ زیتونگ جو ہیں وہ جدید چائنا کے بانی ہیں, انقلابی رہنما تھے. وہ بہت اچھے لیڈر تھے. روس کے ولادیمیر لینن وہ بہت اچھے لیڈر تھے. پاکستان میں یقیناً محمد علی جناح. آئی لائک ان انڈیا آئی لائک گاندھی اینڈ نہرو بوتھ, ولابھ بھائی پٹیل. اس کے علاوہ انقلابی طور پہ اس خطے میں مجھے جو ہے وہ دو کردار بہت انسپائر کرتے ہیں, بھگت سنگھ انڈیا میں اور دلہ بھٹی ادھر پاکستان میں. تو اسی طرح مراد یہ ہے کہ سماجی طور پر میں بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہوں عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم کو. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. سر آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وہ کلب برادری کو, اپنے دوست احباب کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ سننے والے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے وکلا بھائیوں سے پہلے کہ ہمیں اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایز اے کمیونٹی بلند کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ وی آر کریم آف سوسائٹی, بٹ یٹ وی ہیو ٹو پروو دیٹ وی آر کریم آف سوسائٹی. پڑھنے لکھنے کا شوق ایک ڈیوٹی سمجھ کے ہم نے کرنا ہے, اور اس ڈیوٹی کو اپنا شوق بھی بنانا ہے. لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اندر اچھی مورل اخلاقی کوالٹیز پیدا کریں, حقوق العباد کا خیال رکھیں, اور محبت کریں, محبت دیں, محبت لیں. محبت جو ہے وہ یہ کائنات محبت کے زور پہ چل رہی ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. خوشیوں کا ایک ایسا جہاں گزرا ہر لمحہ یاد رہے. تیرے سحر کی کلیاں نیرالی, مغل اعظم مارکی اینڈ ہوٹل واری واری آپ کی خوشیوں کی تکمیل کے لیے پوری طرح آراستہ. ہر طرح کے شاہی پکوان کے لیے انٹرنیشنل معیار کا کچن اور بہترین شیف کے تیار کردہ لاجواب کھانوں کی وسیع ویرائٹی. ضلع بھر اور لیاقت پور کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور عظیم الشان عمارت انتہائی نفاست سے سجائی گئی ہے. ہر فنکشن کے بعد ہال کی مکمل سینیٹائزیشن اور کووڈ-19 کی احتیاط کے مکمل انتظامات. ویل ٹرینڈ پروفیشنل اسٹاف اینڈ ایکسلنٹ سروس. الرٹ سیکیورٹی. 1000 گاڑیوں کی کشادہ کار پارکنگ, 1500 افراد کی سیٹنگ کیپیسٹی, اور شہر کی آئیڈیل ترین لوکیشن پر واقع. اپنی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لیے اعتماد کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے ایونٹ کو یادگار بنائیں. کانٹیکٹ ڈیٹیلز 0309 244 5555 and 0343 244 5555.